Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Rabbi shrah li yassir li wa amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम और प्यारे बच्चों, आज हम इक़रा ऑनलाइन फ्री क्लासेस की तरफ से इस क्लास का एहतमाम कर रहे हैं। मैं हूं समीना फरजाना, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज सेडम ज़िला गुलबर्गा, और आप इस वीडियो को सोशल साइंस वर्ल्ड नामी यूट्यूब चैनल पर लाइव देख रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज का सबक है समाजी और मजहबी इस्लाही तहरीकात। आपको मैं पहले सबक समझाऊंगी, फिर आपके लिए क्विज़ का एहतमाम किया गया है, उसमें आपको हिस्सा लेना है और अपने कमेंट करके मुझे सही जवाबात बतलाने हैं। इससे क्या होगा, आपने कितनी ध्यान से इस सबक को सुना ये आपको जानने का मौका मिलेगा, और आपने कितना सबक समझा ये भी आपको समझ में आएगा। तलबा, सबक काफ़ी तवील है, इसलिए आप सुकून से, इत्मीनान से अपने तमाम मसरूफियात को एक तरफ रख के इस सबक पर ध्यान दीजिए। तो प्यारे बच्चों, सबक हम शुरू करते हैं। समाजी और मजहबी इस्लाही तहरीकात का पहले हम तारुफ देखते हैं। 19वीं सदी को हिंदुस्तान की तारीख़ में समाजी इस्लाही तहरीक का दौर भी कहा जाता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी तालीम को जारी किया गया और हिंदुस्तानियों में एक नया तबक़ा वजूद में आया जो अंग्रेज़ी तालीम याफ्ता तबक़ा कहलाया। इस तबक़े में जमहूरियत, कौमियत, मसावात जैसे यूरोप के तस्वुरात पाए जाते थे। इसके साथ साथ हिंदुस्तानी समाज में मुतारिफ़ हुए अंग्रेज़ी तालीम याफ्ता हिंदुस्तानी और ईसाई मिशनरियों के काविशों से मजहबी और समाजी इस्लाहकारी का एक नया दौर शुरू होता है। प्यारे बच्चों, 19वीं सदी से पहले हिंदुस्तानी समाज में औरतों और शूद्रों को उनके हुकूक से महरूम रखा गया था, जिसकी वजह से समाज का एक बड़ा तबका नाउम्मीदी में जी रहा था। तो जो समाजी मुसल्लिहीन थे, उन्होंने इन तबके की क़यादत की और उनके हुकूक को वापस दिलाने की कोशिश की। इसके असरात में जो तहरीकात शुरू हुए वही हम समाजी मजहबी इस्लाही तहरीकात कहेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम जानेंगे वो कौन से इदारे थे जिन्होंने इन समाजी बुराइयों के ख़िलाफ़ तहरीकात चलाई थीं। उसमें नंबर 1 नाम आता है ब्रह्मो समाज का, फिर आर्य समाज, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ तहरीक, युवा बंगाली तहरीक, थियोसॉफिकल सोसाइटी और सत्यशोधक समाज। इसके साथ साथ चंद और इदारे थे, वो थे रामकृष्णा मिशन, धर्म परिपालना और परियार। तो प्यारे बच्चों, ये तमाम ऐसे इदारे थे, इन्होंने समाज में पाई जाने वाली बुराइयों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, लोगों में शऊर बेदार किया कि जो है इंसान में भेदभाव और जो है जिन्स में तफ़र्रुक़ात नहीं होने चाहिए। समाजी इस्लाही जो लीडर्स थे, उन्होंने जो है तालीम को आम करने की भी बात कही। अब हम एक एक समाज के बारे में तफसील से मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले ब्रह्मो समाज। प्यारे बच्चों, तस्वीर में आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो राजा राम मोहन रॉय है। हिंदुस्तानी समाज में इस्लाही का काम इन्होंने ही शुरू किया। राजा राम मोहन रॉय संस्कृत, फारसी, अरबी, हिब्रू और यूनानी ज़ुबानें जानते थे। और इसके साथ साथ राजा राम मोहन रॉय ने वेदों, कुरान और इंजील की तालीमात भी अच्छी तरह जो है जानते थे। अपने हम असरों के साथ मिलकर शुरू में इन्होंने एक समाज बनाया,
ایک ادارہ بنایا، اس کا نام آتمیہ سبھا رکھا۔ آتمیہ سبھا کے بانی ہم راجا رام موہن رائے کو کہیں گے۔ پھر 1928 میں برہمو سماج کا یہ قیام کرتے ہیں۔ راجا رام موہن رائے کا اہم مقصد ذات پات، ضعیف الاعتقادات سے ہندو سماج کو خالص کرنا۔ پیارے بچوں، یہاں پر ہم جانتے چلیں ذات پات کا نظام ہمارے ملک ہندوستان میں صدیوں سے چلا آ رہا تھا۔ شودر جو طبقہ تھا اس کے ساتھ بہت ہی ناروا سلوک کیا جاتا تھا۔ ہم جماعت ہشتم میں پڑھ چکے ہیں کہ جو ہے ہندو سماج میں 4 طبقے ہیں۔ پہلا والا طبقہ جو سب سے اونچا مانا جاتا ہے وہ برہمن طبقہ، پھر شتریہ، پھر اس کے بعد ویشیہ کا نمبر آتا ہے، اور آخری جو طبقہ ہوتا ہے وہ شودر طبقہ کہلاتا ہے۔ یہ شودر جو لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ اونچی ذات والے بہت ہی برا سلوک کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے سماج میں بے چینی، بے اطمینانی کی کیفیت پائی جاتی تھی۔ اور اس کے علاوہ ہندو سماج میں کئی ایسے توہم پرستی والے رسومات تھے جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو راجا رام موہن رائے کا مقصد ہی ان 2 برائیوں کو ہندوستانی سماج سے نکالنا تھا۔ تو پیارے بچوں، ہم دیکھیں گے برہمو سماج کی تعلیمات کیا تھیں۔ راجا رام موہن رائے واحد خدا کی عبادت کی دعوت دیتے تھے۔ بے معنی تہوارات، رسم و رواجات کے یہ خلاف ورزی کرتے تھے۔ جو غیر ضروری رسم و رواج ہیں، بے معنی تہوارات ہیں، اسے نہیں منانا چاہیے اور واحد خدا کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور برہمو سماج کے تعلیمات میں شخص کی خودی کو بڑھاوا دینا اہم مانا جاتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ عورتوں کو مساوی حقوق دینے کی یہ بات کہا کرتے تھے۔ برہمو سماج کی تعلیمات میں کثیر ازدواجی نظام کی مخالفت تھی۔ پیارے بچوں، کثیر ازدواجی نظام کہا جاتا ہے ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کے نظام کو۔ تو برہمو سماج کی تعلیمات میں اس کی مخالفت کی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ برہمو سماج میں بیواؤں کی دوبارہ شادی کی حمایت کی گئی ہے، اور بچپن کی شادیوں کی یہ مخالفت کرتے تھے۔ یہ تھے ان کے اہم اصول، اہم تعلیمات یا پھر اہم جو ہے اقدامات جو اس سماج میں وہ کرنا چاہتے تھے۔ تو اب ہم راجا رام موہن رائے کے بارے میں چند اور معلومات حاصل کریں گے۔ یہ کھلے اور آزاد فکر کو اہمیت دیتے تھے، یعنی تنگ نظری، کوتا نظری کو یہ نہیں مانتے تھے۔ اچھائی کو سب ماننے کا نظریہ بھی انہوں نے پیش کیا۔ راجا رام موہن رائے وید اور اپنیشد کی تعلیمات کو بھی پھیلایا۔ عزیز طلبہ، وید اور اپنیشد ہندو مذہب کی قدیم اور مقدس کتابیں مانی جاتی ہیں، تو راجا رام موہن رائے نے ان کو پھیلانے کی کوشش کی، اور ان کا خیال تھا کہ مغربی تہذیب کے اصولوں کو ماننے کی وہ ترغیب دیتے تھے، اور انگریزی تعلیم کے حصول پر دباؤ ڈالتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ راجا رام موہن رائے مغربی غور و فکر کے اقدامات کو اپنانے کا مشورہ بھی دیا کرتے تھے۔ اس ضمن میں انہوں نے کلکتہ میں ایک کالج کھولا جس کا نام ویدانت کالج ہے۔ اس لیے رابندر ناتھ ٹیگور نے راجا رام موہن رائے کو جدید ہندوستان کا نشست ثانیہ کے بانی کہا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو یہ پوائنٹ یاد رکھ لینا ہے، ہندوستان کے نشست ثانیہ کے بانی کون ہیں؟ تو آپ کو جواب لکھنا ہے راجا رام موہن رائے۔ جب بھی ہم راجا رام موہن رائے کا نام لیں گے، ان کے ساتھ ساتھ اس رسم کا جو ہے خاتمے کے لیے انہوں نے کوشش کی تھی، وہ تھی ستی کی رسم۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں ستی کی رسم کسے کہتے ہیں؟ زمانہ قدیم سے ہندو مذہب میں اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا ہے تو اسی کی چتا میں
اس کو جو ہے زندہ جلایا جاتا تھا۔ یہ ایک عام سی رسم اس دور میں پائی جاتی تھی جو بہت ہی غیر انسانی رسم تھی۔ راجہ رام موہن رائے نے لارڈ ولیم بینٹنگس کی حمایت سے ایک قانون بنایا۔ یہ 1829 کی بات ہے۔ تو اس قانون کے بعد ستی کی رسم پر قانونی طور پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ آپ اپنے اسکرین پر ستی کا منظر بھی دیکھ رہے ہیں اور نیچے لارڈ ولیم بینٹنگ کو دیکھ رہے ہیں۔ انہی کی کوششوں سے جو ہے ہندوستان میں ستی کی رسم کا خاتمہ ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم آریہ سماج کے بارے میں جانیں گے۔ جو آپ کو تصویر میں دکھائی دے رہے ہیں وہ دیانند سرسوتی ہیں۔ آپ تصاویر کو اچھی طرح ذہن نشین کیجئے۔ آگے جب میں کوئز لوں گی تو ان تصویر کا بھی ایک سوال آپ کو ضرور آنے والا ہے۔ 1857 میں دیانند سرسوتی نے آریہ سماج کی بنیاد رکھی تھی۔ دیانند سرسوتی 12 فروری 1824 کو گجرات کے کاٹھیواڑ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا ابتدائی نام مول شنکر تھا اور ان کے والد کا نام امبا شنری تیواری اور ماں کا نام امرتا بائی تھا۔ انگریزی کے بجائے دیانند سرسوتی سنسکرت کو اہمیت دیا کرتے تھے۔ دیانند سرسوتی کا نعرہ بہت ہی مشہور ہے، وہ ہے ویدوں کی طرف واپس لوٹو۔ یہ انہوں نے اس لیے کہا کہ جو ہے ہندو مذہب کی دوبارہ سے تصحیح ہو، تمام ہندو لوگ ویدوں کو مقدس مانیں، ویدوں میں بتائی گئی باتوں پر عمل کریں، یہ ان کا نظریہ تھا۔ 1877 میں لاہور میں آریہ سماج کا دفتر انہوں نے شروع کیا ہے اور کہا ہے وید ہی سچ ہیں۔ پیارے بچوں، آریہ سماج کی اب تعلیمات کے بارے میں چند معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ان کا ماننا تھا تمام ہندو ایک خدا پر بھروسہ کریں اور خدا کی کوئی شکل و صورت نہیں ہوتی۔ آپ لوگ پچھلے جو ہے برہمو سماج میں بھی دیکھیں، ایک خدا کی عبادت کی بات راجہ رام موہن رائے کرتے تھے، اسی طرح دیانند سرسوتی بھی ایک ہی خدا کی عبادت کو اہمیت دیتے تھے۔ اور خدا کی کوئی شکل و صورت نہیں ہوتی کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی کوئی شبیہ نہیں ہوتی، کوئی مورتی نہیں ہوتی، اس لیے مورتی پوجا کی یہ مخالفت کرتے تھے۔ آریہ سماجیوں کا ماننا تھا کہ پیدائشی طور پر کوئی شودر نہیں، کوئی برہمن نہیں، اور یہ ذات پات کا انکار کرتے تھے۔ ہندوستانی سماج میں جو سب سے بڑا جو کلنک یا برائی پائی جاتی تھی وہ ذات پات کا نظام تھا، اسی لیے آریہ سماجسٹ نے کہا کہ جو ہے ذات پات غلط ہے۔ اس کے علاوہ آریہ سماج کی تعلیمات میں بین ذاتی شادیوں کا فروغ بھی ہے اور یہ لوگ کثیر ازدواجی اور بچپن کی شادیوں کی بھی مخالفت کرتے تھے۔ آریہ سماج کی تعلیمات میں مرد اور عورت میں مساوی حقوق ہونے چاہیے، یہ کہا گیا ہے۔ انہوں نے ویدوں پر بہت زیادہ جو ہے زور دیا اور اسی پر جو ہے عمل کرنے کی بات کہی۔ ان کے مطابق صرف وید ہی مقدس ہیں اور قدیم گرنتھ ہیں، انہی کا مطالعہ ہونا چاہیے اور اسی کا پرچار ہونا چاہیے، ایسا آریہ سماج کے لوگ مانا کرتے تھے۔ پیارے بچوں، مغرب کے جدید خیالات کے پیش نظر ہندو مذہب کی دوبارہ تصحیح کرنا آریہ سماج کا مقصد تھا، یعنی ہندو مذہب میں جو برائیاں ہیں اسے دور کر کے اسے اپڈیٹ کرنا، اسے جو ہے جو برائیاں ہیں وہ نکال کے اچھائیوں کو شامل کرنا ان کا مقصد تھا۔ اور اس مقصد کو پانے کے لیے وہ لڑکیوں کی تعلیم پر زور دیا کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ بے سہارا و بیوہ عورتوں کی زندگی کا سہارا بننا بھی ان کا مقصد تھا۔ آریہ سماج کی تعلیمات میں بچپن کی شادیوں کا
انکار کیا گیا ہے اور ذات پات کی مخالفت کی گئی ہے۔ آریہ سماج کی ایک اور کارروائی شدھی تحریک تھی۔ پیارے بچوں، اکثر یہ سوال آپ کو آتا ہے، شدھی تحریک سے کیا مراد ہے؟ تو آپ لوگ جواب میں لکھنا، ہندو دھرم سے اسلام اور عیسائی مذہب میں تبدیل ہونے والوں کو دوبارہ پھر ہندو دھرم میں شامل کرنا شدھی تحریک کہلاتا ہے، اور گائے کی حفاظت بھی ان کا مقصد تھا۔ 1921 عیسوی تک آریہ سماج کے ماننے والوں کی تعداد 5 لاکھ تک ہو گئی تھی۔ 1866 عیسوی میں دیانند سرسوتی کی موت کے بعد اس سماج نے اینگلو ویدک کالج کا افتتاح کیا۔ اس طرح ہریدوار میں گروکل یونیورسٹی بھی اس سماج نے قائم کی۔ پیارے بچوں، لالا لاجپت رائے جو جدوجہد آزادی میں ایک اہم کردار ادا کیے ہیں، وہ آریہ سماج کے اصولوں سے کافی متاثر تھے۔ اب ہم پرارتھنا سماج کے بارے میں جانیں گے۔ ڈاکٹر آتمارام پانڈورنگ نے 1867 عیسوی میں بمبئی کے مقام پر پرارتھنا سماج کی بنیاد رکھی۔ پرارتھنا سماج نے عورتوں کے مسائل کے ساتھ ساتھ چھوت چھات کو ہندوستانی سماج سے نکالنا ان کا مقصد رہا تھا۔ اب ہم ستیہ شودھک سماج کے بارے میں جانیں گے۔ پیارے بچوں، تصویر میں آپ کو جیوتیبا پھولے دکھائی دے رہے ہیں۔ جیوتیبا پھولے اور ساوتری بائی پھولے نے ہی ستیہ شودھک سماج کی بنیاد رکھی تھی۔ جیوتیبا پھولے کی بیوی تھی ساوتری بائی پھولے، جو ہندوستان کی پہلی خاتون ٹیچر بھی مانی جاتی ہیں۔ جیوتیبا پھولے نے 1873 عیسوی میں مہاراشٹر میں ستیہ شودھک سماج کی بنیاد رکھتے ہیں۔ ان کی تعلیمات میں بھی ذات پات کی مخالفت، شودر لڑکیوں کے لیے ہاسٹل کا قیام، مزدوروں کے حق کے لیے آواز بلند کرنا سب سے اہم تھا۔ جیوتیبا پھولے نے اپنے خیالات کے فروغ کے لیے غلام گیری اور سیٹ کاریا چا اسود نامی کتابیں لکھیں۔ پیارے بچوں، اب ہم علی گڑھ اصلاحی تحریک کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ تو علی گڑھ اصلاحی تحریک کے روح رواں رہنما تھے سر سید احمد خان۔ 1863 عیسوی میں سر سید احمد خان نے محمڈن لبرٹی سوسائٹی کی شروعات کی تھی۔ سر سید کی کوششوں سے جدید خیالات کی تلاش سے علی گڑھ تحریک شروع ہوتی ہے۔ سر سید نے کہا تھا، صرف قرآن ہی مقدس اور صحیح ہے، اور سر سید احمد خان کا ماننا تھا زمانے کے ساتھ ساتھ تبدیلی ضروری ہے۔ زمانے کے ساتھ نہیں لائیں گے تو ہمارے اندر ایک جمود پیدا ہوگا، ہمارے سماج میں ترقی رک جائے گی۔ تو اب ہم علی گڑھ تحریک کے اہم نکات کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ علی گڑھ تحریک کے جو رہنما تھے سر سید احمد خان، ان کا ماننا تھا وسیع دل اور چالاک دماغ نہ ہو تو کسی بھی مذہب کی ذہنی ترقی ناممکن ہے۔ سر سید نے پردے کی مخالفت کی تھی، وہ مسلم لڑکیوں کی تعلیم پر زور دیا کرتے تھے۔ یہ شرعی پردے میں رہ کر لڑکیاں تعلیم حاصل کر سکتی ہیں، ایسا ان کا ماننا تھا۔ اس کے علاوہ کثیر ازدواجی نظام کی بھی انہوں نے مخالفت کی ہے۔ مغربی سائنس اور تہذیب و تمدن کے خیالات کے پھیلاؤ کے بھی یہ حامی تھے، یعنی انگریزی تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم بھی حاصل کرنی چاہیے، ایسا سر سید احمد خان کا ماننا تھا۔ سر سید احمد خان اکثر کہا کرتے تھے، تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ مذہب کو سمجھنا
اور اس پر عمل کرنے کے طریقوں میں تبدیلی کرنا چاہیے. یعنی وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ کو سائنسی طریقوں سے تبدیل کرنا چاہیے. اگر ہم تبدیلی نہ کریں گے تو مذہب پستی میں چلا جائے گا. ایسا سر سید احمد خان کا ماننا تھا. سر سید احمد خان غیر ضروری رسم و رواج اور روایت کے خلاف جدوجہد کیا کرتے تھے. 1875 میں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج انہوں نے قائم کیا. مغربی سائنس اور تہذیب و تمدن سے متعلق خیالات کو پھیلانے میں اس تنظیم نے ایک اہم کردار ادا کیا. بعد میں یہ کالج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہوا. مذہبی صبر و استقلال کی تعلیم جو ہے سر سید احمد خان دیا کرتے تھے. اب ہم رام کرشنا مشن کے بارے میں جانیں گے. سوامی وویکانندا نے کلکتہ میں 1897 میں اس کی بنیاد ڈالی. اس مشن کا مقصد رام کرشنا پرمہنس کے خیالات اور امنگوں کو عوام تک پہنچانا تھا. بچوں یہاں پر یہ سمجھ لیجئے سوامی وویکانندا جو آپ کو نیچے تصویر میں دکھائی دے رہے ہیں ان کے استاد کا نام رام کرشنا پرمہنس تھا. سوامی وویکانندا رام کرشنا پرمہنس سے کافی متاثر تھے. رام کرشنا مشن قائم کرنے والے سوامی وویکانندا کا مقصد ہی یہ تھا کہ ان کے گرو ان کے استاد رام کرشنا کے جو خیالات ہیں جو امنگیں ہیں وہ عوام تک پہنچایا جائے. رام کرشنا مشن پہلا وہ سماجی ادارہ ہے جس نے مورتی پوجا کو اہمیت دی ہے. کیونکہ اب تک ہم نے جو بھی سماجی اصلاحی تحریکیں پڑھیں اس میں مورتی پوجا کی مخالفت کی گئی تھی، مگر رام کرشنا مشن نے مورتی پوجا کو اہمیت دی ہے. سوامی وویکانندا کی یہ خواہش تھی کہ لوگ تعلیم یافتہ بنیں. اس کے لیے انہوں نے کئی کالجز بھی کھولے ہیں. تو اب ہم سوامی وویکانندا کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے. سوامی وویکانندا 1893 میں امریکہ کے شہر شکاگو میں ہوئی عالمی مذہبی کانفرنس میں شرکت کی اور وہاں پر انہوں نے تقریر میں کہا کہ ہندوستانی ثقافت کی بلندی کیا ہے، ہندو سماج کیا ہے، ہندو مذہب کیا ہے. تو دنیا کو ہندو مذہب اور ہندوستانی ثقافت کا تعارف کرانے والے سوامی وویکانندا ہی تھے. اسی طرح 1997 میں پیرس میں بھی کانگریس آف ریلیجیس کانفرنس میں سوامی وویکانندا نے ہندوستانی ثقافت کی بلندی کا تعارف کرایا. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کانفرنس میں شرکت سے قبل وہ میسور آئے تھے اور مہاراجا چامراج وڈیئر دہم کے میزبان بنے تھے. جب وہ میسور میں تھے انہوں نے مہاراجا سے درخواست کی کہ وہ اچھوت طبقے کے بچوں کے لیے ایک اسکول قائم کرے. تو انہی کے کہنے پر چامراج وڈیئر نے میسور میں اچھوتوں کے لیے ایک اسکول قائم کیا. سوامی وویکانندا نے معلوماتی طریقے، حکومتی طریقے، کرم یوگ، بھکتی یوگ کے متعلق بہت سی تصانیف لکھی ہیں. تو اسی لیے سوامی وویکانندا کو نوجوانوں کا مثل راہ کہا جاتا ہے. رام کرشنا مشن کے اب تعلیمات دیکھتے ہیں. ذات پات کی یہ مخالفت کرتے تھے. غریبی، ناخواندگی، جہالت کو دور کرنا ان کا مقصد تھا. مغربی عقائد و تہذیب کو چھوڑ کر ہندوستانی تہذیب کو اپنانے کی یہ بات کرتے تھے. خدمت خلق، خدمت خدا کا تصور ان کے یہاں پایا جاتا تھا. یعنی انسانوں کی خدمت خدا کی خدمت کرنے کے برابر ہے.
ایسا یہ مانا کرتے تھے۔ مذہب کے نام پر استحصال کو روکنا بھی ان کی تعلیمات میں شامل تھا، اور وہ کہا کرتے تھے جو آتما غریبوں کے لیے جھک جاتی ہے وہی پرماتما ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے بچوں، عظیم روح وہ ہے جو غریبوں کے لیے کام کرتی ہو، غریبوں کی مدد کرتی ہو، وہ عظیم روح ہے، کیونکہ آتما کا اردو میں ترجمہ روح ہوتا ہے، پرماتما کو ہم عظیم روح کہیں گے۔ ہر انسان کے اندر جو روح ہے، اگر وہ روح زندہ ہے، اس کے اندر غیرت ہے، ضمیر زندہ ہے، تو وہ پرماتما ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم تھیوسفیکل سوسائٹی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ میڈم بلاواسکی اور امریکہ کے کرنل ایچ ایلیارڈ نے مدراس میں 1886 میں اس ادارے کی بنیاد رکھی۔ تھیوسفیکل سوسائٹی کی تعلیمات یہ ہیں: مختلف مذاہب کے تعلیمات اور ان کی اصلاحات اور ان کے سائنسی نظریات کا مطالعہ کرنا، انسان کے اندر پوشیدہ صلاحیتوں کو سمجھنا اور اس کو ظاہر کرنا۔ پیارے بچوں، حالانکہ بانی میڈم بلاواسکی اور کرنل ایلیارڈ ہیں، مگر سب سے ایکٹیو اور سب سے فعال اگر کوئی رکن ہے اس تھیوسفیکل سوسائٹی کا تو وہ ہے مسز اینی بیسنٹ۔ جو آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں وہ مسز اینی بیسنٹ ہیں۔ ہندو گرنتھوں اور وید اپنشد وغیرہ کا تھیوسفیکل سوسائٹی نے منطقی مطالعہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ بدھ مت کے اصولوں کا بھی اس سوسائٹی کے لوگوں نے کافی گہرا مطالعہ کیا ہے۔ تھیوسفیکل سوسائٹی کی جانب سے ہی مسز اینی بیسنٹ نے بھگوت گیتا کا انگریزی میں ترجمہ کیا تھا۔ پیارے بچوں، اب ہم مسز اینی بیسنٹ کے بارے میں چند معلومات حاصل کریں گے۔ یہ ایک آئرش خاتون تھیں، آئرلینڈ کی رہنے والی تھیں۔ 1893 میں وہ ہندوستان آئی اور تھیوسفیکل سوسائٹی میں شامل ہو گئیں۔ 1847 میں ان کی پیدائش لندن میں ہوئی تھی۔ 1889 میں اینگلیکن چرچ کے عہدے پر فائز اپنے شوہر کو طلاق دے کر وہ تھیوسفیکل سوسائٹی کی فعال رکن بن جاتی ہیں۔ یہ ویدانتا علم سے بخوبی واقف تھیں۔ ویدانتا وید کی تعلیمات کو کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا زمینی دولت پر مبنی مغربی ثقافت سے روحانی قوت پر مبنی ہندوستان کی ثقافت زیادہ مقدس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میٹریلسٹک ورلڈ سے اسپریچول ورلڈ زیادہ بہتر ہے، اور جو ہے روحانی قوت میں ہندوستانی ثقافت زیادہ مقدس ہے، یعنی مغرب سے زیادہ ہندوستانی لوگ مذہبی ہوتے ہیں۔ ان معنوں میں ان کی تنظیم اور تحریک ہندوستانیوں میں امنگوں سے بھری تحریک کہلاتی ہے۔ اینی بیسنٹ نے ہندو مذہب اور بدھ مذہب کا گہرائی سے مطالعہ کیا تھا۔ اینی بیسنٹ نے بھگوت گیتا کا انگریزی میں ترجمہ کیا اور اس کا نام رکھا شویتا سرسوتی۔ تو آپ کو یہ نام یاد رکھنا ہے۔ اینی بیسنٹ کی لکھی ہوئی بھگوت گیتا کا انگریزی ترجمہ کون سا ہے بولے تو آپ لوگ لکھیں گے شویتا سرسوتی۔ انہوں نے کئی اسکولز اور کالجز قائم کیے ہیں۔ 1898 میں قائم کردہ ان کا کالج بنارس ہندو یونیورسٹی بنا ہوا ہے۔ اینی بیسنٹ نیو انڈیا اور کامن ویل اخبارات شائع کیا کرتی تھیں۔ 1916 میں مدراس سے انہوں نے ہوم رول لیگ شروع کیا، یعنی ہندوستان کی جدوجہد آزادی میں بھی انہوں نے حصہ لیا۔ اسی لیے ان کو انڈین نیشنل کانگریس کے اجلاس کی پہلی صدر بھی بنایا جاتا ہے، یعنی
پہلی صدر کا مطلب ہے پہلی خاتون صدر انہیں بنایا جاتا ہے۔ اب ہم اگلی تنظیم دھرم پری پالنا تنظیم کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس تنظیم کے بانی ہیں شری نارائن گرو۔ انہوں نے 1903 میں کیرلا میں اس تنظیم کی بنیاد رکھی۔ دھرم پری پالنا تنظیم کا مقصد پچھڑی ذاتوں کو سماج میں مقام دلانا، جو ذات پات کا نظام ہے اسے ختم کرنا اور عورتوں کے ساتھ ہونے والے برے سلوک کو روکنا۔ اس تنظیم کی تعلیمات میں سب سے اہم یہ ہے کہ نارائن گرو کا ماننا ہے تمام انسانی نسل ایک ہی مذہب، ایک ہی ذات اور ایک ہی خدا کے ہیں۔ تو یہاں پر ذات پات کا کھلے عام انہوں نے مخالفت کی ہے۔ ان تعلیمات کے حصول کے لیے نارائن گرو نے تعلیم کو ہی ایک اہم ذریعہ مانا ہے۔ سماج میں اگر مساوات لانا ہے تو سب سے پہلے وہاں کے شہریوں کو تعلیم سے آراستہ کرنا ہوگا، تبھی لوگوں کے ذہن کھلیں گے اور جو بھید بھاؤ ہے وہ ختم ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ذات پات کے نظام کو ختم کرنے کے لیے 1924 میں شیوا مندر میں داخلے کے لیے انہوں نے وائکم ستیہ گرہ کیا۔ تو نارائن گرو کا ساتھ دینے کے لیے مہاتما گاندھی بھی کیرلا پہنچے تھے۔ یہ ایک واقعہ ہے بچوں جو 1924 میں ہوا تھا۔ نارائن گرو نے تمام نچلی ذات کے لوگوں کو لے کر شیو مندر میں داخل ہونے کے لیے ایک تحریک چلائی تھی، اسے وائکم ستیہ گرہ کہا جاتا ہے۔ تو جب گاندھی جی کو اس کی خبر ہوئی تو وہ بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے کیرلا پہنچے تھے، اور تب سے مندروں میں نچلی ذات کے لوگوں کو داخلے کی اجازت مل جاتی ہے۔ تو پیارے بچوں، اب ہم ایک اور تنظیم کے بارے میں جانیں گے جنہوں نے سماج میں اصلاح لانے کی کوشش کی ہے۔ اس تنظیم کا نام ہے پریار۔ اس کے بانی ہیں EV راماسوامی۔ انہوں نے 1926 میں جنوبی ہندوستان میں پریار تحریک کی بنیاد ڈالی۔ راماسوامی کو لوگ پیار سے پریار یا عزت دار کہتے تھے۔ پریار کے معنی عزت دار کے ہیں۔ یہ ایک غیر برہمنی تحریک تھی۔ پیارے بچوں، یہ آپ کو یاد رکھ لینا ہے۔ اب تک جو بھی تنظیمیں تھیں وہ برہمن وادی تھیں، مگر یہ غیر برہمنی تحریک۔ کیوں بھائی انہیں اس تحریک کو غیر برہمنی تحریک کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ جو ہے پریار نے EV راماسوامی نے کہا رامائن میں جو راون ہے وہ دراوڑی نسل کا لیڈر ہے، یعنی انہوں نے راون کو اپنا لیڈر کہا اور ساتھ ہی ساتھ رام کو ویدک طبقے کا خدا ماننے سے انکار کیا۔ رام کو وہ خدا ماننے سے انکار کرتے ہیں، اسی لیے اس تحریک کو ایک غیر برہمنی تحریک کہیں گے۔ پریار نے ذات پات کے تفرقات کی مخالفت کر کے سماج میں مساوات کے پہلو کی حمایت کی ہے۔ جب 1924 میں نارائن گرو نے کیرلا میں وائکم مندر میں داخلے کے لیے تحریک چلائی تو یہ بھی جو ہے اس تحریک میں حصہ لیا اور اس کے حق میں جو ہے کھڑے ہوئے۔ پریار ذات پات جنس کے بھید بھاؤ سے باہر نکل کر سرو دھرما سہتیا سماج کی تشکیل کرنا چاہتے تھے، یعنی تمام لوگوں کے بھلائی کے لیے کام کیا جائے، سماج میں جو ہے کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہ ہو اور سماج میں بھید بھاؤ نہ ہو، نہ ذات کی بنیاد پر نہ جنس کی بنیاد پر۔ یہ پریار کا ماننا تھا۔ ایک تحریک چلی تھی بنگال میں، اسے ہم یوا بنگالی تحریک کہیں گے۔
ब्रह्मो समाज के साथ साथ ये युवा बंगाली तहरीक कलकत्ता में शुरू हुई थी। इस तहरीक के बानी एक एंग्लो इंडियन थे जिनका नाम था हेनरी यूएनडी रे जियो। युवा बंगाली तहरीक में साइंसी नुक्ते नज़र से सोचने की पैरवी की जाती थी। कुदरत, इंसानियत, खुदा, दीगर मौज़ूआत के मुताल्लिक़ इस तहरीक में तकरीरी मुकाबले हुआ करते थे और ज़ईफ़ुल एतक़ादात से भरे समाज की इस्लाह की बातें कही जाती थीं। युवा बंगाली तहरीक के हुकूक़ और ज़ात पर मबनी इस्तेहसाल की मुखालिफत करते थे और सभी को समाज में बराबर का हक़ देने की बात ये कहा करते थे। युवा बंगाली तहरीक का असर सिर्फ कलकत्ता और बंगाल तक ही रहा था। जैसे ही यूएनडी रे जियो का इंतकाल हो जाता है, ये तहरीक भी ख़त्म हो जाती है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं ये भी समझ लेना चाहिए। एंग्लो इंडियन उन लोगों को कहते हैं जिनके वालिदैन में से कोई एक यूरोप का और एक हिंदुस्तान का हो। अज़ीज़ तलबा, आपने अब अच्छी तरह सबक को समझ लिया है। क्विज़ से पहले एक सरगर्मी अंजाम देते हैं। आपको मैं चंद अशख़ास की तस्वीर बतलाऊंगी। आप अपने लाइव चार्ट में लिखकर मुझे बोलेंगे ये कौन है। तो देखिए पहले शख्स कौन है, ये जल्दी से आप लिखिए और भेज दीजिए। आपने जब सबक समझा था, देखा था, उस वक्त इन्हें आप तस्वीर में देख चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सही जवाब है ईवी रामास्वामी, या इनको लोग प्यार से परियार कहा करते थे। बहुत सारे तलबा सही जवाब जानते हैं और लिख भी रहे हैं। अब देखिए बच्चों, ये कौन है, गौर से देखिए। इन्होंने कहा था इंसानी नस्ल के लिए एक खुदा, एक ज़ात और एक मज़हब। बिल्कुल सही। सही जो है जवाब होता है श्री नारायण गुरु, ये उनकी तस्वीर है। हाँ, तो तलबा अब और एक तस्वीर आप देखिए, ये किसकी तस्वीर है, आपको लाइव चार्ट में लिखकर जो है मुझे बतलाना है। आपकी किताबों में भी इनकी तस्वीर है। ये किसी मशहूर शख्स के उस्ताद रहे हैं। जल्दी से लिखिए। हाँ, बहुत सारे तलबा लिखना शुरू किए हैं। आप अंग्रेज़ी में भी लिख सकते हैं। आपको सिर्फ पहचानना है ये कौन है। वेरी गुड, माशाल्लाह। सही जवाब रामकृष्ण परमहंस, ये जो है स्वामी विवेकानंद के उस्ताद माने जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह एक और तस्वीर देखिए। ये एक लेडी हैं, इन्हें आपको पहचानना है। एक क्लू मैं आपको देती हूँ। इन्होंने हिंदुस्तान में 1916 सन ईस्वी में होम रूल लीग तहरीक का जो है आगाज़ किया था और इन्हें कांग्रेस की सदर भी बनाया गया था। तो आप लोग इतने क्लूज़ पर लिख सकते हैं ये कौन है। बिल्कुल बिल्कुल सही, ये मिसेस एनी बेसेंट हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सरगर्मी आपको पसंद आई होगी। अब हम क्विज़ की तरफ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब तक आपने अच्छी तरह सबक को सुना और समझा भी होगा। अब हम देखते हैं आप क्विज़ में कितना जो है हिस्सा लेते हैं और जो है सही जवाबात कमेंट करके लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम क्विज़ को शुरू करते हैं। आप लाइव चार्ट में अपने जवाबात लिख सकते हैं। पहला सवाल है, 19वीं सदी को कौन सी सदी कहा जाता है? ए समाजी मजहबी इस्लाही तहरीक, बी साइंसी इस्लाही तहरीक, सी मजहबी इस्लाही तहरीक, डी ऑप्शन है इनमें से
کوئی نہیں۔ تو جب ہم نے سبق شروع کیا تھا تو 19ویں صدی کو ایک خاص صدی کہا تھا، تو آپ لوگوں نے غور سے سنا ہوگا اور آپ جانتے ہیں صحیح جواب کیا ہے۔ بہت سارے طلباء کمنٹ کرنے لگے ہیں، صحیح جواب ہے اے آپشن، سماجی، مذہبی، اصلاحی تحریکات۔ اسی طرح اب ہم دوسرا سوال دیکھتے ہیں بچوں، راجا رام موہن رائے کا ادارہ کون سا ہے؟ اے پرارتھنا سماج، بی برہمو سماج، سی آریہ سماج، ڈی یووا بنگالی تحریک۔ ویری گڈ، یہ بہت آسان سوال ہے، بہت سارے طلباء نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے، تو جو ہے صحیح جواب ہے برہمو سماج۔ راجا رام موہن رائے کا نام لیتے ہی آپ برہمو سماج کو یاد رکھ لینا چاہیے۔ اسی طرح تیسرا سوال دیکھیے، آتمیہ سبھا کو شروع کرنے والے کون تھے؟ اے ہنری یو این ڈی رے، بی دیانند سرسوتی، سی راجا رام موہن رائے، اور ڈی آپشن ہے جیوتیبا پھولے۔ تو آپ لوگ کمنٹ کر کے مجھے بتلا سکتے ہیں صحیح جواب کیا ہے۔ ہاں، تو صحیح جواب ہوتا ہے راجا رام موہن رائے۔ تو آپ کو یہاں یہ یاد رکھنا ہے، برہمو سماج سے پہلے آتمیہ سبھا کر کے شروع کیا تھا راجا رام موہن رائے نے، بعد میں برہمو سماج کو انہوں نے قائم کیا۔ اس طرح آتم سبھا اور برہمو سماج دونوں راجا رام موہن رائے کے ادارے ہیں۔ راجا رام موہن رائے کو بابائے نشست ثانیہ اور ہندوستانی قوم کے پیمبر کس نے کہا تھا؟ اے آپشن ہنری یو این ڈی رے، بی آتما رام پانڈورنگ، سی رابندر ناتھ ٹیگور، ڈی جیوتیبا پھولے۔ تو پیارے بچوں، ایک خاص شخصیت نے راجا رام موہن رائے کو نشست ثانیہ کا بانی کہا تھا۔ بالکل صحیح ہے، صحیح جواب ہے سی رابندر ناتھ ٹیگور نے۔ اگلا سوال دیکھیے، ویدوں کی طرف واپس لوٹو، یہ کس کا نعرہ ہے؟ اے ہنری یو این ڈی رے، بی دیانند سرسوتی، سی رابندر ناتھ ٹیگور، ڈی ہے جیوتیبا پھولے۔ ابھی میرا سوال ختم بھی نہیں ہوا، بہت سارے طلباء کمنٹ کرنا شروع کرے ہیں۔ بہت آسان سوال ہے، صحیح جواب بالکل صحیح، دیانند سرسوتی۔ اب ہم دیکھتے ہیں اگلا سوال، غلام گیری سیٹھ کاریہ چا اسود نامی تصانیف کس کے ہیں؟ یہ ہے راجا رام موہن رائے، بی ہے آتما رام پانڈورنگ، سی ہے رابندر ناتھ ٹیگور، ڈی ہے جیوتیبا پھولے۔ ہاں، تو آپ لوگ صحیح جواب دیکھ لیجئے، ڈی آپشن ہے جیوتیبا پھولے نے یہ کتابیں لکھی ہیں، غلام گیری سیٹھ کاریہ چا اسود، یہ کس کی کتابیں ہیں؟ جیوتیبا پھولے کی۔ محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کب قائم کیا گیا؟ اے 1875، بی 1877، سی 1817، ڈی 1857 سنیسوی۔ تو پیارے بچوں، آپ کو تاریخ یاد رکھنے میں تھوڑا سا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر آپ ایک عادت بنا لیجئے، تاریخ لکھیے، اس کے سامنے ایک چھوٹا سا اس کا جو واقعہ ہے وہ لکھتے جائیے، اس طرح ایک چارٹ بنائیے تو آپ آسانی سے تاریخ کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ تو محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کا قیام 1875 سنیسوی میں سر سید احمد خان نے کیا تھا۔ اگلا سوال دیکھیے، مورتی پوجا کو اہمیت کس نے دی؟
A. Pariyar, B. Narayan Guru, C. Dayanand Saraswati, D. Ramakrishna Paramahansa. बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। मैंने जो है 2-3 बार कहा था जब सबक समझा रही थी, तमाम तंजीमें मूर्ति पूजा की मुखालिफत करते हैं, मगर सिर्फ एक तंजीम ऐसी है जो मूर्ति पूजा को अहमियत देती है। वो है रामकृष्ण मिशन या रामकृष्ण परमहंस ने मूर्ति पूजा को अहमियत दी थी, इसलिए सही जवाब है डी। अगला सवाल देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बानी ए. एनी बेसेंट, डी. हेनरी U.N.D. रियो, सी. कर्नल H.S. इलियाड और मैडम ब्लावास्की, डी. इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट करके बतला सकते हैं सही जवाब क्या है। हाँ, तो सही जवाब होता है बच्चों कर्नल H.S. इलियाड और मैडम ब्लावास्की। तो आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों बानी हैं और फ़ाल एक्टिव मेंबर कौन थी? एनी बेसेंट। बानी और वो फ़ाल मेंबर। अब देखिए अगला सवाल, वन गॉड फॉर मैन, वन रिलीजन, वन कास्ट, ये किसका कौल है? ए. परियार, बी. नारायण गुरु, सी. दयानंद सरस्वती, डी. रामकृष्ण परमहंस। तो मैंने इसका उर्दू तर्जुमा करते हुए आपको समझाया था, एक खुदा नस्ल आदम के लिए एक ही मज़हब और एक ही ज़ात, ये किसका कौल है? तो सही जवाब होता है बच्चों बी. नारायण गुरु। नारायण गुरु ने ये बात कही थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपने जो है इस क्विज़ में हिस्सा लेकर बहुत सारी मालूमात हासिल की होंगी और सबक को भी समझ लिया है। अब आपके लिए होमवर्क दिया जाएगा। इस सबक से मैंने 3 नंबर के सवालात निकाले हैं, इसलिए आपको 4 से 5 जुमलों में जवाबात लिखने हैं। तो इस सबक का पहला सवाल है, राजा राम मोहन रॉय और ब्रह्मो समाज पर मुख्तसर नोट लिखिए। दूसरा सवाल है, वेदों की तरफ लौटो, इस तरह दयानंद सरस्वती ने क्यों कहा था? सी है, महात्मा ज्योतिबा फूले के अहम कारनामे लिखिए। चौथा सवाल है, सर सैयद अहमद ख़ान के ख़यालात क्या थे, बयान कीजिए। अगला सवाल देखिए, स्वामी विवेकानंदा नौजवानों के लिए मिसले राह हैं, इस बयान की वजाहत कीजिए। छठा सवाल देखिए बच्चों, एनी बेसेंट की जद्दोजहद पर अपने ख़यालात का इजहार कीजिए। अगला सवाल है, श्री नारायण गुरु की खिदमत पर रोशनी डालिए। उसके बाद आखिरी वाला सवाल है, परियार की तहरीक को गैर ब्राह्मणी तहरीक क्यों कहा जाता है, लिखिए। तो प्यारे बच्चों, ये सबक यहीं पर ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इसे अच्छी तरह समझ लिया होगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। हमें अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा।